أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا منها وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله مولانا العظيم فأزلهما. अब देखिए ये तीन लफ्ज है फा, अजल्ला और हुमा। फा का मतलब होता है तो, अजल्ला बहका दिया, हुमा उन दोनों को यानी आदम और हवा को, अशैतान शैतान ने, शैतान नो आया ना नो, ये जो नून पे पेश है ये असल में सब्जेक्ट होता है, कहने करने वाला होता है। तो शैतान ने उन दोनों को बहका दिया। अन से, अन का मतलब से होता है या अबाउट होता है के बारे में। हा, हा दो चीजों के लिए आता है, या होगा इट्स और या होगा हर। इंग्लिश में अगर बताऊं आसानी से तो आसान, उसका और उसका, हाँ ठीक है। तो उससे दोनों, शैतान ने दोनों को बहका दिया। फअखरजा, तो उसका नतीजा ये निकला कि निकलवा दिया, अखरजा निकलवा दिया, हुमा उन दोनों को, मिम्मा उसमें से, काना थे वो दोनों, फी है उसमें, जिसमें वो थे दोनों वहां से निकलवा दिया। अब वो पता नहीं क्या चीज थी, वो हम पढ़ेंगे अभी। वकुल्ला और हमने कहा, एहबितू उतर जाओ, सारे उतर जाओ, एहबितू उतर जाओ, लैंड कर जाओ, बादुकुम तुम्हारे बाज जो हैं, लिबादिन बाज के लिए, अदुवन दुश्मन होंगे, वलकुम और तुम सब के लिए, फिल अर्दी जमीन में, मुस्तकर्रुन मुस्तकर कहते हैं रहने की जगह, ठिकाना, मस्कन, व मताउन और सामान भी, घर भी मिलेगा, व मताउन और सामान भी मिलेगा, इलाहीन एक खास मुद्दत तक, एक मुअय्यना मुद्दत तक। रोटी कपड़ा और मकान ये आपको यहाँ पर ये बादशाह देंगे आप। हाँ जी, क्या बात है, अल्लाह ने दे दिए हमें, और ये छीन रहे हैं हमसे, ये दे नहीं रहे, ये छीन रहे हैं हमसे, घर भी कपड़ा भी और मकान भी है। बाज, बाज के दुश्मन में आदम और हवा अलैहिस्सलाम के दरमियान अदावत और दुश्मनी का जिक्र नहीं है, जिस तरह आमतौर पर समझा जाता है। और इसके लिए यह अफसाना भी तराश लिया गया है कि चूंकि हवा ने आदम को दरख्त के फल खाने पर मजबूर किया था, वगरना खुद आदम इसका फल नहीं खाना चाहते थे, इसलिए दोनों के दरमियान अदावत पैदा हो गई और दोनों को जमीन के अलग अलग हिस्सों पर उतारा गया। बाद अजा तवील मुद्दत के बाद उनके दरमियान मुलाकात हुई वगैरह जालिक, यानी ये अफसाने हैं, ये बातें हैं सारी। इस किस्म की बातों का कुरान और हदीस में कोई जिक्र नहीं है कि आदम और हवा आपस में दुश्मन हो गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। बल्कि इंसान की जो ज़ुर्रियत है और जो शैतान की ज़ुर्रियत है, ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। यहाँ ज़ुर्रियत आदम और ज़ुर्रियत इबलीस के दरमियान अदावत और दुश्मनी का ताल्लुक वाज़ेह हो रहा है कि तुम्हारा आपस में दोस्ती और खैर खाही का नहीं, बल्कि अदावत का ताल्लुक है। ये जरा वाकया सुनिएगा पहले, हमारी महफिल में आयोशा आई है, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, क्या प्यारी लड़की है। अहलन या आयशा। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। चरागा हैं, चरागा आप, चरागा, रोशनी है आपसे इस महफिल में, और आप अपनी शोखी से हमेशा शौक रहें, खुश रहें। और मैं कल से, कल की क्लास से लेके अब तक आपको मैसेज किए पे किए जा रहा हूँ। यानी कितनी नमाजें हो गई हैं कल, इशा की नमाज भी देख लो, फजर, जोहर, असर और ये मगरिब, और अभी इशा भी पढ़ूंगा, तो सब में आपको मैसेज कर चुका हूँ मैं, ठीक है। कबूल फरमाएं। ये हालत है हमारी नमाजों की। तो ये अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। बहकाने का वाकया क्या हुआ, शैतान ने बहका दिया हमें नमाजों में। शैतान क्या करता है, शैतान का जरा वाकया सुनिएगा कि इसने कैसे बहकाया,
جو لفظ آیا نا فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو بہکایا. ذرا یہ سنیے گا، یہ خاتون کا ذکر بھی سنیے گا یہاں پہ، جن کو بدنام بھی کیا جاتا ہے. سیدہ حوا جو ہماری ماما ہیں، ان کو جو ہے نا ہم لوگ بچے ہی جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ نقائص اور پہ تلے ہوئے ہیں لوگ. ان کا ذکر ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا رول کیا تھا. یہ واقعہ ہے، ذرا سنیے گا پلیز. شیطان کے دل میں آدم علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا. اس لیے وہ ان کی فکر میں رہتا تھا کہ ایک دفعہ موقع پا کر یا تو جنت میں خود پہنچا، یا اس لیے کہ اگرچہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مگر اب تک اس کا وہاں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا. اور یہ یا اس طرح گیا کہ جنت میں مور اور سانپ نہایت خوبصورت جانور تھے، اور یہ دونوں آدم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے. شیطان جنت کے دروازے کے باہر پہنچا، ادھر مور بھی دروازہ جنت پر آیا تھا. شیطان اور مور نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی صورت سے آدم اور حوا علیہ السلام کو دروازے جنت تک لے آنا چاہیے. ادھر شیطان نے سانپ سے مشورہ کیا کہ تو مجھ کو منہ میں لے کر جنت کی دیوار پر اس طرح پہنچا دینا جب کہ آدم دروازے پر آئے ہوئے ہوں. یہ تجویز طے ہونے کے بعد مور نے حضرت آدم اور حوا کے سامنے ناچنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں حضرات رقص کے دیکھنے میں مشغول ہوئے. مور ناچتے ناچتے پیچھے ہٹنے لگ گیا. یہ دونوں صاحب اس کی طرف آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مور ناچتا ہوا دروازے جنت پر آ گیا، جس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. ادھر سانپ بھی تیار کھڑا تھا. شیطان کو فوراً اپنے منہ میں لے کر جنت کی دیوار تک پہنچ گیا. اس ترکیب سے شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور اس کو کچھ ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا. لہٰذا شیطان تو جنت سے باہر رہا، آدم علیہ السلام اندر رہے، اور پھر ان دونوں کی گفتگو ہوئی. تفسیر کبیر یعنی امام راضی جو ہے وہ فرماتے ہیں اس قصے پر کچھ جرا کی ہے. جرا کا مطلب ہے کہ جرا سمجھتے ہیں کہ اس کو کہا ہے کہ یہ اس میں بہت لچک ہے، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نہ ماننے والی ہیں امام راضی نے. ٹھیک ہے، مگر تفسیر عزیزی عزیز جو ہے یہ شیخ ہیں، شیخ ولی اللہ کے فرزند ارجمن، غالباً وہی ہے تفسیر عزیزی. انہوں نے بلا جرا اسے نقل فرمایا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے. کچھ بھی ہو، بہرحال شیطان ان کے روبرو پہنچ گیا اور جا کر عرض کیا کہ مجھ سے آپ کے حضور میں بڑی بے ادبی ہوئی، میں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا جس کے سبب میں ملعون ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ ادا کروں اور آپ کو ایسے مرتبے پر پہنچا دوں جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ کو مجھ پر جو غصہ ہے وہ جاتا رہے گا. یہ کہہ کر بولا آپ اپنی اس تعظیم اور تکریم پر فریفتہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کو آخر کار موت آنے والی ہے جس سے تمام عیش و آرام ختم ہو جائیں گے. حضرت آدم نے پوچھا موت کیا چیز ہے؟ شیطان مردہ جانور کی طرح ان کے سامنے پڑ گیا اور جان کنی کے وقت جو حالت ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں پٹکنا، روح کا نکلنا، تڑپنا وغیرہ، ان کو دکھلایا. یہ دونوں حضرات اس حالت کو دیکھ کر ڈر گئے اور ان سے پوچھنے لگے کیا اس موت سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، قرآن کریم نے خود اس کا کلام نقل فرمایا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا هل ادلک علی شیء علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، یعنی میں تم کو ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں جو اسے کھا لے ہرگز نہ مرے، نہ اس کی بادشاہت میں فنا آئے. انہوں نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے وہی درخت بتایا جس سے ان صاحبوں کو منع فرمایا گیا تھا. فرمایا یہ درخت تو سلطنت جانے کا سبب ہے، ہم کو حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اگر ہم اس درخت کو کھالیں گے تو اس کے عتاب میں آ جائیں گے، اور اگر یہ فائدہ مند ہوتا تو ہم کو اس کے پاس جانے سے کیوں منع فرمایا جاتا؟ شیطان نے کہا نانا ما نہاکما ربکما، تمہارے رب نے، تم دونوں کے رب نے تمہیں اس لیے منع نہیں کیا اس درخت سے، الا ان تکون ملکین، صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یہ کھا کے، او تکونا من الخالدین، یا پھر تم ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ گے، اس لیے تو منع فرمایا ہے. یعنی رب تعالیٰ نے تم کو اس لیے منع فرمایا. ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا ہوا؟ بلکہ اس لیے تمہیں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا، اور خلافت وہی کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ دوسری فکروں میں بھی مشغول رہے، حق تعالیٰ سے کچھ دوری بھی رہے، فرشتوں کی طرح صرف عابد اور رب سے بالکل قریب نہ ہو. اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ جو کوئی کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، پھر اس سے خلافت کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا. دیکھو بادشاہ بھی اس شخص کو کہیں کا حاکم بنا کر بھیجتا ہے جو بادشاہ کی دوری گوارا کرے. نیز اس درخت کا کھانے والا کبھی بحث سے نہیں نکل سکتا،
اور یہاں موت نہیں، چونکہ تمہیں خلیفہ کرنا خلیفہ کرنا منظور ہے، اور خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کو موت بھی آ سکے تاکہ خلافت اس کی نسل میں جاری ہو۔ غرض کہ حق تعالیٰ کی یہ ممانعت نہیں، یہ تنزیہی ہے نہ کہ تحریمی۔ تنزیہی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی منع ہوتی ہے، مکروہ تنزیہی، اور تحریمی یہ ہوتا ہے کہ بہت حرام کے قریب ہوتا ہے، تنزیہی جو ہے وہ مباح کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس نے کہی اس کو، اور یہ قرآن مجید میں نقل ہے یہ باتیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں پتا ہمیں کہ شیطان اور آپس میں کیسے ملے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ باتیں کیا ہوئی تھی، وہ یہاں آ گئی، وہ باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں بار بار۔ تو ہاں بس ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اب قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، قرض کم ہو یا زیادہ اس کے لکھنے میں کوتاہی نہ کرنا، نیز تمہیں رب نے اس کے کھانے سے منع نہیں کیا بلکہ درخت کے پاس جانے سے روکا ہے، ٹھیک ہے۔ تقربا، قریب نہ جانا، آپ پاس نہ جائیں، لائے میں دیتا ہوں، کھا آپ لیں۔ اور اگر رب نے کھانے سے ہی منع فرمایا ہو تو یہ ممانعت آپ کی شروع پیدائش کے وقت تھی، اس وقت اس کو ہضم کرنے کی آپ میں طاقت نہ تھی، آپ بفضل ہی تعالیٰ اب کبھی ہو چکے ہیں، اب اس کا کھانا پینا مضر نہیں ہے۔ غرض کے ہر پہلو پر گفتگو کر گیا، یہ کہہ کر قسمیں کھا گیا کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسمیں کھائیں دونوں سے اور کہا میں تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، بس نصیحتیں کرنے والا ہوں اچھا آدمی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ آدم کو ان کی قسموں پر اعتبار آ گیا اور وہ یہ سمجھے کہ کسی میں یہ ہمت ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائے۔ آدم کو یہ خیال نہ رہا کہ رب سے پوچھ لیں، پوچھنا بھول گئے، کیوں کرنا بھولتے؟ دنیا میں آ کر رنگ لگانا تھا نا۔ دیکھو، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت اللہ کو سونپنا بھول گئے، 40 یا 80 سال کی جدائی ہو گئی۔ آپ دیکھا نا، آج کل ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نبی وارث ہے، چلو بھائی اللہ تیرا خیال رکھے، ہاں ایسے کہتے ہیں، ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب وہ انہوں نے نہیں کیا چونکہ وہ بھول گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے اس وقت، تو یعقوب نے بھی ایسا ہی کیا، اپنے بچے کو جانے دیا، خیال ہی نہیں آیا۔ حالانکہ جب اپنے بیٹوں کو بھیج رہے تھے نا، مصر جب بھیج رہے تھے 7 بچوں کو، تو یا 9 بچوں کو جب بھیج رہے تھے تو ان سے کہا کہ آپ الگ الگ دروازوں میں جانا، تمہیں نظر نہ لگ جائے، الگ الگ۔ ان کو تو یہ بھی کہہ دیا تھا، فکر تھی اس وقت، لیکن یوسف علیہ السلام کی جاتے وقت جو ہے یہ بات ذہن میں نہیں آئی۔ اس جدائی کی برکت سے آپ کو سلطنت ملی اور بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ہمارے حضور بدر کے قیدیوں کے متعلق انتظار وہی فرمانا بھول گئے، اس بھول کی برکت سے ان تمام قیدیوں کو بعد میں ایمان نصیب ہوا، اگر اس وقت قتل ہو جاتے تو ایمان کیسے ملتا؟ آپ کو یاد ہے نا، بدر کے موقع پہ آپ نے مشاورت کی صحابہ سے، اور مشاورت کرنا سنت ہے، تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی ان کو، بعض نے کہا کہ جی بس قتل کر دیں اس کو، اور سیدنا صدیق نے فرمایا نہیں نہیں، ان کو جو ہے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھائیں اور باقی سے فدیہ لیا جائے، تو آپ نے بھی یہ منظور کیا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ایسے ہی تھا میرا کام ہے، اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ غرض کہ ہماری بھول شیطانی نفسانی ہوتی ہے، پیغمبر کی بھول رحمانی ہوتی ہے جس کے اندر شاندار نتیجے نکلتے ہیں۔ خیال رہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو ایک دم نہیں بہکایا، بلکہ حضرت حوا کو پہلے اور بعد میں آدم کو، اسی طرح وہ پہلے وہ درخت حضرت نے حوا نے کھایا، پھر آدم نے۔ تفسیر عزیزی میں یہی لکھا ہوا ہے۔ یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ آدم اور حوا کو جنت سے لغزش کری، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ آپ نے سنا کہ کیا ہوا۔ اچھا میں ذرا یہاں پہ رک کے آپ کو الگ سے بھی ایک اور تفصیل سے پڑھانا چاہوں گا۔ یہ واقعہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس کا خلاصہ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی جنت میں جانے اور شیطان کے وہاں سے نکل جانے کا بیان گزر چکا ہے۔ اب فرمایا کہ اس جانی دشمن یعنی شیطان نے کسی صورت سے حضرت آدم اور حوا کے پاس جا کر ان کو سبز باغ دکھائے اور بہت دلیلوں سے سمجھایا کہ یہ درخت تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور قسمیں کھا کر انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم اس کے دھوکے میں آ گئے، ممانعت الہی کے اصل مقصد کو بھول گئے، اس درخت کو کھا لیا۔ آخر شیطان نے ان کو علیحدہ ہی کر دیا۔ ہم نے بھی انہیں حکم دیا کہ اب تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ اور وہاں آپس کی عداوت کی تکلیف اٹھاؤ، اور موت تک وہی رہو، وہاں ہی کما کر کھاؤ۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر تشریف لانا یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، ذرا میرے اندر انرجی ہوگی تو پھر ہم یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آگے سے میں یہاں سے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہے۔
تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے، ایک دوسرے کو جھیلنا ہے۔ اچھا جی، اس میں کیا بات ہے؟ اچھا یہ دیکھیں ذرا، یہ ذرا یہاں سے پڑھوں گا میں، یہ تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر بیضاوی۔ اب دیکھو ذرا، اس نے کہا تھا کہ انی لکما من الصالحین نہیں ہے، من الناصحین، تو میں تمہاری نصیحت گزار ہوں، یہاں کیوں غلط لکھا ہوا ہے؟ امام بیضاوی نے کیا کہا ہے کہ وہ کیسے نصیحت کی، شیطان نے وسوسہ اندازی کا طریقہ کیسے اپنایا، یعنی شیطان نے اپنی بات آدم تک کیسے پہنچائی، یہ اس پہ ذرا بڑا ہی اختلاف ہے۔ تو امام بیضاوی نے بڑا خوبصورت کر کے نا اس کو سمجھایا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، دیکھیں ذرا، وہ مثالی شکل میں ان کے سامنے آ گیا، مثالی شکل کا مطلب ہے کہ انسانی شکل میں آ گیا، اور نصیحت برا کلام کرنے لگ گیا اور قسم اٹھائی، وہ سمجھے اللہ کریم کے نام کی کوئی جھوٹی قسم نہیں اٹھاتا، تو انہوں نے اسے کھا لیا۔ ایک بات تو یہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ آیا، شیطان جو ہے انسانی شکل میں آیا تھا، نجد کے نجدی بن کے آیا تھا، شیخ بن کے آیا تھا، اور وہ جو تھے وہ دوسرے جو تھے وہ اپنے دار الندوہ والے تھے، ان کے پاس وہ آئے تھے، اور یہ شیطان بھی اس میں شامل ہو گیا کہ محمد کو قتل کر دو، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ شامل تھا اس میں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہ آتا تھا انسانی شکل میں، اور پتہ نہیں کتنے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ بھی جو مشورہ ہو رہا تھا اس میں بھی یہ شامل تھا انسانی شکل میں۔ یہ قرآن مجید کی باتیں بتا رہا ہوں میں۔ تو یہ ظالم بڑا خبیث ہے، انتہائی خبیث اور انتہائی خطرناک ہے، اس کو آپ نے جنا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جتنے بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں اس حوالے سے وہ آپ ضرور پڑھا کریں۔ اچھا جی، تو ایک تو بات یہ ہو سکتی ہے کہ انسانی شکل میں آیا، دوسری بات وہ جنت میں داخل نہیں ہوا بلکہ باہر سے ہی وسوسہ اندازی کے طریق پر القاء کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بھی وہی کرتا ہے، القاء کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے۔ اندازہ کرے کتنا طاقتور ہے ہمارا دشمن، ہم بہت کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو پھر ہم بھاری ہو جاتے ہیں، اور اس پہ ورنہ تو وہ بہت بھاری ہے ہمارے اوپر۔ نمبر تین، کسی جنتی جانور کی شکل میں متشکل ہو کر فرشتوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنت میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ وہ جو سانپ اور مور کی بات ہو رہی ہے۔ چوتھی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی اور وہ دونوں دروازے تک آ گئے، وہاں سے بات شروع ہوئی اور سلسلہ کلام مکمل ہوا۔ پانچویں بات، سام کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا اور وہاں سے ان سے کلام کیا، اس لیے نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سام کو قتل کیا کرو، خواہ وہ حرم میں ہی ہو یا باہر، ہم نے اس کے ساتھ صلح نہیں کی جب سے اس کے ساتھ دشمنی ہماری شروع ہوئی ہے، یہ خبر متواتر نہیں ہے، بار یہ بات ایک حدیث پاک میں اس طرح آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس نے حضرت آدم کو پھسلانے کے تک کیسے رسائی حاصل کی، جبکہ اس کو تو یہ کہہ کر نکال دیا گیا تھا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، کہ تو اسے نکل جا کیونکہ تو دھتکارا جا چکا ہے، تو اس کا اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس کو جنت میں عزت و احترام کے ساتھ داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا، جس طرح وہ پہلے فرشتوں کے ساتھ مل کر جنت میں داخل ہوا تھا، اور وسوسہ اندازی کے لیے داخل ہونے سے منع نہیں کیا گیا تھا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو آزمایا جا سکے۔ مذکورہ بالا تمام چیزوں کے باوجود حقیقت کا علم اللہ کریم کے پاس ہے کہ اس نے کیسے وسوسہ ڈالا، کیونکہ اس پر کوئی نص قطعی ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی قرآن نہ حدیث نہیں ہے ہمارے پاس کہ شیطان نے اپنی بات کیسے آدم تک پہنچائی ہے۔ یہ باقی ساری تفاسیر ہو سکتی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تفاسیر کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کو نہیں کر سکتے، قرآن کے ترجمے کو بھی کر سکتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، یہ اعجاز ہے اس کا۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی الحمدللہ کہ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں بھی ایک لمبی بحث ہے، ذرا میں پڑھنا چاہوں گا، چلو ابھی میرے پاس کوئی 10-12 منٹ آپ کے لیے ہے۔ حضرت وہب بن منبہ وہ روایت کرتے ہیں کہ شیطان سام کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا۔ اب یہاں سے نا پوری بحث جو ہے وہ سام پہ آ گئی، سام کی ایسی انہوں نے مٹی پلیت کی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ۔ اس تفسیر میں، تفسیر قرطبی ہے، امام قرطبی کی تفسیر ہے پاک، یہ بہت لمبی بات ہے، یہ سنیے گا ذرا۔ اچھا ایک منٹ یار، اس شام کی بات سے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ یہاں خواتین کی بات ہو رہی ہے، یہ باتیں بھی اچھی ہیں، صرف در منصور ہے۔
یہ بھی پڑھنا چاہوں گا لیکن میرے پاس ابھی نا طاقت نہیں ہے، کمزور ہو گیا یہ، گرمی شاید گرمی کا اثر ہوگا۔ اچھا جی، یہ سانپ 4 ٹانگوں والا تھا پہلے، جیسے بختی اونٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو پیدا کیا تھا ان میں سانپ خوبصورت ترین جانور تھا۔ شیطان نے پہلے اپنے آپ کو تمام حیوانوں پر پیش کیا اور کہ وہ اسے منہ میں لے کر جنت میں داخل ہو جائیں، سوائے سانپ کے کسی نے اسے داخل نہیں کیا۔ جب سانپ اسے جنت میں لے گیا تو ابلیس اس کے پیٹ سے نکلا۔ اس نے اس درخت کو لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اس کی زوجہ کو منع کیا تھا۔ ابلیس وہ لے کر حضرت ہوا کے پاس آیا اور کہا، اس درخت کو دیکھو، اس کی خوشبو کتنی عمدہ ہے، اس کا ذائقہ کتنا عمدہ ہے، اس کا رنگ کتنا پیارا ہے۔ وہ انہیں اغوا کرتا رہا حتیٰ کہ حضرت ہوا وہ درخت لے لیا اور کھا لیا۔ پھر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اغوا کیا۔ حضرت ہوا نے حضرت آدم سے کہا، کھا لو، میں نے کھایا ہے تو مجھے اس نے کوئی تکلیف نہیں دی ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا۔ ان دونوں کے لباس اتر گئے اور گناہ کے حکم میں ہو گئے۔ حضرت آدم اس درخت کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، تو کہاں ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا، میں یہاں ہوں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تو باہر نہیں نکلے گا؟ حضرت آدم نے کہا، یا رب مجھے تجھ سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس زمین کی طرف اتر جا جس سے تیری تخلیق کی گئی ہے۔ سانپ پر لعنت کی گئی، اس کی ٹانگیں اس کے پیٹ میں لوٹا دی گئی اور اس کے اور اولاد آدم کے درمیان عداوت و دشمنی بن گئی۔ اسی وجہ سے ہمیں ان کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی وضاحت آگے بھی آئے گی۔ حضرت ہوا سے کہا گیا، جس طرح تو نے اس درخت کا خون بہایا ہے، اسی طرح تجھے بھی کوئی نہیں خیر ہے، ٹھیک ہے رضوان بھائی، ہلا مسالہ، خوش آمدید۔ اچھا جی، تو ہاں، ہوا سے کیا، ہوا کی کیا سزا تھی؟ ہوا سے کہا گیا، جس طرح تو نے اس درخت کا خون بہایا ہے، اسی طرح تجھے بھی ہر مہینے خون کی تکلیف لاحق ہوگی۔ تو حمل اٹھائے گی اور بچہ جنم دے گی تکلیف کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے کئی مرتبہ موت کے قریب ہو جائے گی۔ طبری اور نقاش نے زائد یہ بھی لکھا ہے کہ تو سفیہہ ہوگی۔ سفیہہ کا مطلب ہے کہ یعنی کہ کم عقل ہوگی، حالانکہ تو سیانی تھی، پہلے بہت سیانی تھی، لیکن اب اس کے بعد تو کم عقل ہوگی۔ یہ بھی تفاسیر ہے نا۔ ایک جماعت نے کہا کہ ابلیس جنت میں نکالے جانے کے بعد حضرت آدم کے پاس نہیں پہنچا تھا، اس نے اپنی شیطانیت، سلطنت اور اپنی وسوسہ کے ذریعے حضرت آدم کو اغوا کیا تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت بخشی تھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم میں خون کے چلنے کی طرح چلتا ہے۔ سورہ آراف میں آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھایا تو آپ برہنہ ہو گئے، تو انہوں نے لباس تلاش کرنے کی کوشش کی تو درخت ان سے دور ہو گئے اور معصیت کی وجہ سے انہیں رلایا۔ انجیر کے درخت نے حضرت آدم پر رحم کھایا، پس آپ نے اس کے پتے لیے اور اپنے آپ کو ڈھانپا، پس آپ برہنہ ہونے کے ساتھ آزمائے گئے، نہ کہ درخت سے۔ ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں حکمت دنیا کو آباد کرنا تھا، یہ تو ہونا تھا۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ سانپ جنت میں حضرت آدم کا خادم تھا، اس نے خیانت کی اس طرح کہ اس نے اللہ کے دشمن کو اپنے نفس پر قدرت دی، اس وجہ سے اس کے لیے عداوت ظاہر ہو گئی۔ جب وہ نیچے اترے تو عداوت مؤکد ہو گئی، یعنی تاکید شور ہو گئی، اور اس کا رزق مٹی بن گیا، اور اسے کہا گیا، اے تو بنی آدم کا دشمن ہے، وہ تیرے دشمن ہے، جہاں بھی ان میں کوئی تجھے پائے گا تیرا سر کچل دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ 5 چیزوں کو محرم محرم یعنی جو احلات احرام میں ہو قتل کر سکتا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک سانپ بھی ہے۔ روایت ہے کہ ابلیس نے سانپ سے کہا، مجھے تو جنت میں لے جا، تو میرے ذمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ ابلیس کے ذمے کو توڑو۔ ساکنہ بنت جعد نے سرا بنت نبہان سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، چھوٹے بڑے کالے سفید سانپوں کو قتل کرو، جو ان کو قتل کرے گا اس کے لیے یہ آگ سے فدیہ ہوں گے، یعنی کہ دوزخ سے فدیہ ہوں گے،
اور جس کو سانپ قتل کر دے گا وہ شہید ہوگا۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ آگ سے فدیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ ابلیس کے ساتھ شریک تھا اور حضرت آدم اور ان کی اولاد کو تکلیف پہنچانے میں اس کا معاون تھا، اسی وجہ سے جس کسی نے سانپ کو قتل کیا گویا اس نے کافر کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر اور اس کا قاتل کبھی دوزخ میں جمع نہیں ہوں گے۔ قاتل اور اس کا کافر اور اس کا قاتل کبھی دوزخ میں جمع نہ ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے اس کی، کیا سمجھیں؟ کسی نے سام کو قتل کیا گویا اس نے کافر کو قتل کیا، کافر اور اس کا قاتل کبھی دوزخ میں جمع نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں، اچھا آگے چلتا ہوں یار۔ اچھا فرمایا ہم نبی کریم صلی سر اللہ اس کا علیہ مطلب یہ ہے نا کہ اس کو وسلم، مارنے والا جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، ان ادر ورڈز۔ ہاں شاباش شاباش، بہت پیاری بات کی آپ نے، ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے۔ اچھا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے، ایک سانپ گزرا، رسول اللہ نے فرمایا اسے قتل کرو، وہ ہم سے بھاگ کر غار میں چلا گیا، نبی کریم نے فرمایا کھجور کی شاخ ہے اور آگ لے آؤ اور اس پر آگ جلا دو۔ ہمارے علماء نے کہا کہ یہ حدیث اس نہیں کو خاص کرتی ہے جس میں آپ نے مسلح سے منع فرمایا ہے۔ نہیں کو خاص کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے منع فرما دیا، بھئی ایک چیز ہے کہ منع کر دیا کہ کوئی ایسا نہ کرے، ٹھیک ہو گیا، اب اس میں سے کسی کو نا مستثنا کر دیا، خاص کر دیا کہ یہ کر دو، اب جیسے یہاں حکم دے دیا کہ آگ جلا دو اور اس کو جلا دو، حالانکہ جلانا نہیں چاہیے انسان کو، تو یہ وہ حکم ہے کہ آپ نے جلانا نہیں ہے اور آپ نے اس کے نا اعضاء کو کاٹنا نہیں ہے، اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دے، یعنی آگ کی عذاب انسان نہیں دے سکتا کسی کو، یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں آگ نہیں جلانا چاہیے کسی کے۔ علماء نے فرمایا کہ اس حدیث نے اس دشمن کے لیے کوئی حرمت نہیں چھوڑی، جہاں بھی یہ چلا جائے حتیٰ کہ جہاں بھی قدرت ہو اس تک ہلاکت کو پہنچاؤ، اور کہا گیا کہ ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ انہوں نے بچھو کو آگ کے ساتھ جلانے کو ناپسند کیا ہے، انہوں نے فرمایا یہ مسئلہ ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ حدیث نبی کریم کی طرف سے نہ پہنچی ہو اور انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہو جس میں اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو والی حدیث پاک ان تک پہنچی تھی، یہ والی نہیں پہنچی تھی، اور ان کے نزدیک اس پر عمل کرنا تھا۔ اچھا جی ٹھیک ہو، یہ ایک اور بھی حدیث پہ سانپ کے بارے میں اور بھی آ گئی، سانپوں کو قتل کرنے کا حکم تکلیف کو دور کرنے کا ارشاد سے ہے، ارشاد سے ہے جس نقصان کا سانپوں سے خوف ہوتا ہے نا، اور جس سانپ کا ضرر یقینی ہو اس کا قتل کرنے کی طرف جلدی کرنا واجب ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا سانپوں کو قتل کرو اور دو دھاریوں والے دم کٹے سانپ کو قتل کر کو یہ دونوں آنکھوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں، تو یہ بات بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سانپوں کی بات بہت لمبی ہے۔ تو یہ اس میں جو یہ جو ہوا تھا نا آدم علیہ السلام کو بہکانے والا عمل، اس میں سام کو بہت زیادہ جو ہے صحابہ کرام نے تابعین نے مورد الزام ٹھہرایا ہے، سام بھی شامل تھا اس میں۔ اچھا یہ ذرا ایک بات سنیے گا یہاں پر، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس جنوں کا داعی آیا، میں اس کے ساتھ گیا، میں نے ان پر قرآن پڑھا، جنوں پر قرآن پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوراک کا سوال کیا، وہ جزیرے کے جن تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا فرمایا ان کا کھانا کیا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے ہاں اس کو کیا بولتے ہیں، گوبر سے اوپلے جو ہوتے ہیں، اوپلے، اوپلے بھی ہیں اور ہڈیاں ہیں، اس کو جو ہے نا وہ آپ نے فرمایا کہ ان کو گندا نہ کرو، ان کو نہ کھاؤ۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی تو پھر ہم پڑھیں گے۔ جب یہ ثابت ہے تو کسی سانپ کو قتل نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ پہلے اس پر تنگی کی جائے اور اسے ڈرایا جائے، اس کا بیان بھی آگے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ ویسے سمجھنے والا ہے، یہ اچھی بات ہے، پڑھنے والی بات ہے۔ یہ دیکھیں نا، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مدینہ طیبہ کے جن مسلمان ہو گئے ہیں جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن اس کو تنبیہ کرو، اگر پھر تمہارے لیے ظاہر ہو تو اسے قتل کر دو، وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، سانپ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سانپ جو جنات ہوتے ہیں کبھی کبھی سانپوں میں آ جاتے ہیں، ان گھروں میں رہنے والے سانپ ہیں، جب ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن اس پر تنگی کرو،
اگر وہ چلا جائے تو فبہا، ورنہ اسے قتل کر دو، وہ کافر ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اور اپنے ساتھی کو دفن کر دو۔ اس حدیث سے مفہوم نہیں ہوتا کہ وہ سام جس کو نوجوان نے قتل کیا تھا وہ مسلمان تھا اور جنہوں نے اسے قصاصاً قتل کیا تھا، کیونکہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ قصاص ہمارے اور جنوں کے درمیان مشروع ہے تو پھر وہ قتل عمد میں ہوگا، اور اس نوجوان نے قتل عمد نہیں کیا تھا کیونکہ اسے تو اس کے مسلمان ہونے کا علم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو اس نو کے قتل کا ارادہ کیا تھا جس کا قتل کرنا شرعاً مشروع تھا۔ یہ قتل خطا تھا۔ تو خیر یہ الگ سے باتیں ہیں، ساری سام کی باتیں ہیں اور اس کو ہم الگ کریں گے، بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں، بہت تفصیل سے۔ یہ تفسیر قرطبی ہے، امام قرطبی۔ تو سام کو کے حوالے سے پڑھنا ہو تو یہاں پہ بھی بہت بہترین باتیں ہیں۔ یہ کتاب آپ کے پاس ہے، 332 نمبر صفحات پہ ہے، یہاں پہ آس پاس ہیں، مہربانی کریں ذرا اس کو آپ نے اپنے بھی خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ چھپکلی بھی ایک ہے نا، چھپکلی چھپکلی بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ پھونک کے دیے تھے، ٹھیک ہے، آگ کو پھونک کے دیے تھے، ہاں، جبکہ دوسرے حیوانوں نے ایسا نہیں کیا تھا، بس اس پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ اس نو سے ہے جو آپ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا جس نے چھپکلی کو قتل کیا گویا اس نے ایک کافر کو قتل کیا۔ اوئے، اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب سے مارا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے دوسری ضرب سے مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ہوں گی، اور جس نے تیسری ضرب سے مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ہوں گی۔ ایک روایت میں ہے فرمایا پہلی ضرب پر 70 نیکیاں ملیں گی۔ دیکھا آپ لوگوں نے احباب، چھپکلی کو مارنا یہ بہت ضروری ہے، خواتین بہت ڈرتی ہیں اس سے۔ چوہیا، چوہیا بھی ہے، چوہا سڑے دے، مرد چوہیا عورت ہوتی۔ ہاں یہ تفسیر یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے احباب، یہ ہم چلو کل پڑھ لیں گے، خیر ان شاء اللہ تعالیٰ جتنا بھی پڑھ سکتے تھے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ بھی کل پڑھیں گے۔ ایک اور تھا، چلو یہاں سے پڑھ لیں گے ان شاء اللہ، خیر یہ بھی ساری باتیں اس میں دوبارہ آ جائیں گی۔ ہم کوشش کریں گے یہ بھی پڑھیں، ساتھ میں تھوڑا بہت پڑھیں، اور ساتھ میں جو ہے پھر وہ کل ہم جو کوشش کریں گے پڑھنے کی کہ حضرت حضرت آدم علیہ السلام کو کون سے کلمات سکھائے گئے کہ جن کے ذریعے سے آپ کی توبہ قبول ہوئی، یہ ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل، کہ ان کو کیا باتیں سکھائی گئی جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس یہ اتنا کافی، بہت زیادہ پڑھ لیا ہم نے، اس میں سے بہت زیادہ پڑھا، لیکن اچھا ہے، بہت معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، جو بھی کچھ پڑھتے ہیں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ آپ خود بھی ریڈنگ کیا کریں باپ، آپ کے پاس کون سی تفسیر نہیں ہے مجھے بتائیے گا، پھر میں آپ کو تفسیر بھیج دیتا ہوں۔ یہ ساری تفاسیر بہت شاندار ہے، اور میں جو تبیان قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا وہ نہیں پڑھ سکا، وہ بھی آپ کو کل انشاءاللہ اس کا بھی تعارف بتاؤں گا، اور کچھ یہاں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ اب آپ ٹھیک ہے جی، سو تو نہیں گئے اب آپ؟ جی سر۔ ایوشا ہے، ہاں کیا بات ہے، مہپارا کو آپ کو آواز آئی ساری؟ جی سر، جی سر، ہاں بہت اچھا تھا آج کا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، چلو انشاءاللہ۔ میں بہت تھک گیا ہوں، میں پتہ نہیں سویا نہیں ہوں شاید، کیا ہے، لیکن آپ کا موسم بھی ابھی ہر سے بات ہو رہی تھی، موسم بہت گرم ہے آپ کا بھی، تو بس اب یہ سر گرمی کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، طبیعت اس طرح ہو رہی ہے گرمی کی وجہ سے۔ ہاں میں نے شاید وہ مجھے چاہیے تھا کہ وہ میں لیتا، وہ کیلسی وغیرہ لینا چاہیے نا، کیلسی سے بندے کو طاقت آتی ہے۔ ہاں کیلشیم ہے نا، کیلشیم کیلسی، وہ لیتی ہے آپ نا، پیتی ہے نا؟ سر آپ کی اس سائڈ پہ یہ نہیں ستو وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں؟ ستو نہیں ملا یار۔ سر یہاں تو پنا وغیرہ زیادہ چلتا ہے، کراچی میں تو ہم لوگ پنا اور یہ گنے کا شربت یہ سب چیزیں زیادہ لیتے ہیں ہم لوگ۔ آپ نے گنے کا شربت کب پیا ہے لاسٹ ٹائم؟ سر ابھی تو ہم لوگ پنا زیادہ لے رہے ہیں، ستو اور پنا۔ یہ پنا کیا ہوتا ہے لڑکی؟ پنا سر کیا ہے کچی واقعی میں نے؟ سر کچی کیری کا شربت بناتے ہیں نا، کچی کیری ہاں کا۔ اچھا اچھا۔ ہاں کچی لسی بہت اچھی، کچی لسی کہہ رہی ہے نا؟ سر کچی کیری، نہیں، وہ جو آم ہوتا ہے، آم، کچی کچا کیری جو آم۔ ہوتی ہاں نہیں وہ تو نہیں پی ہے آم سکتے کا۔ نا، ہم تو کچی لسی پی سکتے ہیں، وہ تو نہیں پی سکتے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ستو ہاں ستو میں بہت، اور گنے کا رس مجھے کہیں نظر آ جائے تو میں ضرور پیتا ہوں، لیکن یہ میرے بچے 4 بچے ہو گئے ہیں، اب یہ اتنے 4 گلاس لینا
ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आधा आधा कर लेना सर। फिर इनको मैं इमली का पिलाता हूँ, खुद गन्ने का पीता हूँ। हमारे बच्चे ऐसे हैं जो पीते ही नहीं है, ऐसे भी होता है। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, ये भी तफसीर सुन रहा है, क्योंकि आज ये पढ़ने नहीं गया, ये मेरे पास ही बैठा हुआ है, और ये भी आपको सलाम करके आपको बताएगा कि शरबत हम कैसे पीते हैं। जी हसन रैयान खान, इनका नाम है हसन रैयान खान। जी हसन रैयान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे बेटा। बात करें शाबाश, करो बात। हाँ जी, कैसे पीते हो? सबका पी जाते हो? सबका तो नहीं पीता, जब मैं अकेला होता तो अब मेरे लिए एक ही ले लेता है, एक अपने लिए एक मेरे लिए। अगर सब और बाकियों से छुप छुप के पीते हैं फिर? चूचू के साथ नहीं पीते बस। मेरी बहन बहुत स्लो है, वो थोड़ा थोड़ा पी जाती, सब जब सबका खत्म हो जाए तो फिर अकेले वहां पर भी जाती कि मेरे सबसे आगे खाऊंगा। ये तो धांधली हुई। आमना तुम भी ऐसे करती थी हमेशा। बचा बचा के रखती थी। मैं जल्दी खा पी लेती थी, फिर बाद में निकालती थी ये। मैं हमेशा से कफायत शौर थी। हाँ शायद तो आप हैं। हाय, चलें जी चलें। सलामत रहें अहबाब, आप सबका आने का बहुत शुक्रिया, तवज्जो देने का शुक्रिया। सलामत रहें, खुशबाश रहें। और ये मैंने ख़वातीन को जो है ना जिस पर डिस्कस नहीं किया मैंने, और सैयदा हवा के हवाले से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ख़ास कर ये जो बीमारी है मेंसेस की और या फिर नफास की, और ये जो बीमारी है इसको जोड़ा जाता है इसके साथ, तो ये भी ज़रा तहकीक करेंगे, इसको भी पढ़ोगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे इसको पढ़ लें, इसके बाद फिर निकल जाएंगे आगे हम लोग। और ये जो ये जो नक्स है ख़वातीन में, कि नक्स ये नुकसान वाली हैं ख़वातीन, तो दीन में नक्स है और इनके अकल में नक्स है, वो क्या है, वो भी कल हदीस में बताऊंगा आपको कि वो क्या चीज़ है। रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बताया उनको, लड़कियों को कैसे बताया, वो भी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर मुझे याद रहा तो। ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ख़वातीन के हवाले से। चलें अब, आप बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।